3 टॉपिक्स है जिस पे मैंने आज बात करना था। एक जो ऑपोजिशन का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से हमारा ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत और उनको इनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ बन चुका है। दूसरा, जो मेरा मुसलसल एक टॉकिंग पॉइंट है, मेरा एक कोशिश है कि जो हमारा सैलाब के मुतासरीन है, मेरा पूरा दौरा भी हुआ मीरपुर ख़ास डिवीज़न का। शुरू हमने यहाँ किए थे कराची में, यहाँ का मानसून के नुकसानात का जायज़ा लेके, और आखिर मेरा जो टॉपिक है वो गिलगित बल्तिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग आजकल आपके चैनल्स पे न्यूज़ इस पे ज़्यादा चल रहा है। तो जहाँ तक हमारा ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो APC इस्लामाबाद में 20 सितंबर पे हुआ, ये पाकिस्तान की एक तारीख़ी APC है। शायद इस हुकूमत के आने के बाद से लेके आज तक किसी एक फोरम या एक मीटिंग नहीं रहा जहां सदर ज़रदारी साहब भी और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूद थे। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब शायद इतना वाज़े और लंबा तकरीर का मौका इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब ने हमें पाकिस्तानी कौम को इतने तवील और इतना लॉन्ग एंड डिटेल्ड तकरीर अभी तक नहीं दिया गया, जिसने हमारा फोरम को, हमारा APC को एक डायरेक्शन, एक बड़ा अच्छा एडिशन था मैं समझता हूँ, और जिसके नतीजे में हमने 9 घंटे मिल के डिबेट करके एक इज्तिमाई जॉइंट डॉक्यूमेंट भी निकाले हैं और एक एक्शन प्लान भी निकाले हैं, जिसमें हमारा APC के सब कमेटीज़ इंशाल्लाह ताला जल्द बैठ रहे हैं, आगे भी बैठेंगे, और आपके सामने जो हमारा उस दिन का एक्शन प्लान है उसका लाए अमल पे तफसीली ब्रीफिंग देंगे। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो मुतालबा है, वो उस दिन वही है और आज भी वही है कि पाकिस्तान में हम जमहूरियत चाहते हैं, हम जमहूरी आज़ादी चाहते हैं, हम बोलने का आज़ादी चाहते हैं, हम मीडिया पे जो सेंसरशिप है उसका ख़ात्मा चाहते हैं, हम हर पाकिस्तानी के लिए, हर जमात के लिए, हर शहरी के लिए, हर सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहे वो इलेक्शन में हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहे वो पार्लियामान में हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहे वो आपके चैनल्स पे हो, हमारे अदालतें में हो, हमारा इलेक्शन कमीशन में हो, सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, वरना इस मुल्क में जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकता। इस मुल्क में आज जमहूरियत का ये हाल है कि मेरा सूबा में एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, जो कि ना सिर्फ एक नेशनल ख़बर होना चाहिए था मगर एक इंटरनेशनल ख़बर भी होना चाहिए था। ये मैं जानता हूँ कि मेरा सूबा में क्या नुकसान हुआ है, इसलिए मैं ख़ुद जाके अपने आँखों से देखा हूँ। मैंने ख़ुद जाके अपने सैलाब मुतासरीन से बात करके पता किया है, इसलिए मुझे पता है कि हमारे सूबे के अवाम के इस वक्त क्या मुश्किलात है। हमें पता है कि स्वात में भी सैलाब का नुकसान हुआ, हमें पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब के नुकसान कुछ इलाके में हुआ, हमें पता है कि बलूचिस्तान में जब हमारे यहाँ मानसून का तारीख़ी बारिश हो रहा था तो वहाँ भी फ्लैश फ्लड्स और बारिश हो रहा था।
پورا پاکستان میں، جیسے میں نے سیلاب متاثرین کو یہاں دیکھا، پورا پاکستان میں سیلاب متاثرین ہیں جن کا گھر تباہ ہو چکا ہے، جن کا پکا گھر ہو یا کچا گھر ہو نقصان ہوا ہے۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ بارش اور سیلاب کا نقصان ہوا ہے، فصل تباہ ہو چکا ہے۔ ہمارا جہاں میں جب میں اپنا میرپور خاص ڈویژن کے دورہ میں تھا، وہاں کا چاہے وہ چلی کراپ ہو، چاہے وہ ہمارا کاٹن کراپ ہو، چاہے بدین کا ٹومیٹو کراپ ہو، بہت نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کو اب اس حالات میں، معاشی حالات میں، جب اس سے پہلے ہم کووڈ کی وجہ سے بہت سے معاشی نقصان اٹھا رہے تھے، ہمارا کسان بھی معاشی نقصان، ہمارے مزدور بھی معاشی نقصان اٹھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ٹڈی دل کا حملہ، جو لوکلز کا حملہ چل رہا تھا، یہ اس کے بعد اس قسم کا نیشنل ڈیزاسٹر ہونا ہمارے کسانوں کا معاشی قتل ہے۔ اور ہم مطالبہ تب سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، وفاقی حکومت سے جو پورے پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹرز کے ذمہ دار ہیں، ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے 2011 میں جب بارشوں کے بعد سیلاب آئے تھے تو ہم نے ہر متاثرین کو پاکستان کارڈ دیا تھا، ہم نے ہر متاثرین کو مدد کیا تھا، اب آپ کو متاثرین کو پاکستان کارڈ دینا پڑے گا، آپ کو ایگریکلچر ایمرجنسی بھی ساتھ ساتھ ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اور ان کسانوں کو، ان چھوٹے زمینداروں کو، ان چھوٹے ایگریکلچر سیکٹر کو جنہوں نے اتنا نقصان اٹھایا ہے، ان کو بھی آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان کی معیشت کا بیک بون زراعت ہے تو اس وقت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ٹوٹ چکا ہے، اور وفاقی حکومت کو ایمرجنسی ایکشن لینا پڑے گا ہمارا کسانوں کو مدد کرنے کے لیے۔ آخر جس ٹاپک کے لیے آپ سب یہاں آئے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور باقی پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو اب 19 کو یا 18 کو ہم اپروچ کیے گئے کہ گلگت بلتستان پہ ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ کے لیے ہمیں دعوت دی گئی۔ جب بھی اس ملک کا کوئی خطرہ ہوگا، کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوگا، چاہے وہ دہشت گردوں کے ایشو پہ ہو، چاہے وہ بھارت کے یا ہمارا آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے حوالے سے، فاٹا کے حوالے سے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے، جو بھی ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی کا ایشوز ہوں گے، کل بھی ہم اس پہ ایک ہے، آج بھی ہم اس پہ ایک ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اس پہ ایک ہی ہوں گے۔ ہمیشہ سے جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ میٹنگز بلائے جاتے ہیں، جو ان کیمرا آف دا ریکارڈ میٹنگز ہوتے ہیں، اس پہ ہم ڈبیٹ نہیں کرتے، اس پہ میں آپ کے سامنے نہیں لے کر آتا ہوں۔ جب میں آپ کے ساتھ، اس لیے میں آپ کا بھی عزت کرتا ہوں اور آپ میرا بھی عزت کرتے ہو، جب میں آپ سے کسی بھی اس ہال میں بیٹھا ہوا جرنلسٹ سے آف دا ریکارڈ بات کرتا ہوں، تو آئی ٹرسٹ یو اینڈ یو ٹرسٹ می انف ٹو نو کہ میں وہ بات کہیں اور نہیں کروں گا۔ آج میں مجبور ہو کے آپ کے سامنے صرف اس حد تک بات کرنا پڑوں گا، اس لیے کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے، نہ گلگت بلتستان سے، نہ آزاد کشمیر سے، نہ فارن پالیسی سے، جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا،
آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا پرسپیکٹو سے یہ میٹنگ بلایا گیا، اس قسم کے باتوں سے نیشنل سیکیورٹی ایشوز، فارن پالیسی ایشوز متنازع ہوتے ہیں. اور یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے اور کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کیا جائے. ہم نے نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہمیں لینا پڑیں گے، آگے بھی ہمیں نیشنل سیکیورٹی میں ملنا پڑے گا. افسوس کی بات یہ ہے جو کہ اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اٹھایا اور آج میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں کہ یہ پہلا نیشنل سیکیورٹی بریفنگ نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مسلسل جب سے یہ وزیر اعظم بنا ہے آج تک نہ صرف اس نیشنل سیکیورٹی کانٹیکس میں مگر جو بھارت میں ہوا ہے، جو میجر انسیڈنٹس پلوامہ سمیت اس وزیر اعظم کے دور میں ہوا ہے، ہر بار یہ وزیر اعظم ناکام رہا. اس میں اتنا اہلیت بھی نہیں تھا. نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ جہاں ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ہر پاکستانی ایک ہوتا ہے، اس نے ان موقعوں پہ بھی اپوزیشن پہ انگیج کرنے سے فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں بھی اور اس میٹنگ میں بھی وزیر اعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہو رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہونا چاہیے تو وزیر اعظم کی موجودگی میں ہونا چاہیے تھا. ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اس میٹنگ میں جو بھی موجود ہے شاید اس بات کو سیکنڈ بھی کر دیتے. یہ ایک اس حکومت کا فیلنگ ہے جو کہ درست ہونا پڑے گا. وزیر اعظم کا ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کا رسپانسبلٹی ہے، وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے جس کا ذمہ داری ہے اپوزیشن سے انگیج کرنا. اپوزیشن بھی محب وطن ہے، حکومت میں بھی جو بھی ہمارا اختلافات ہے وہ محب وطن ہے. جب کشمیر کی بات آئے گی، جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آئے گی، جب انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی بات آئے گی، ہم نے ہمیشہ کوآپریٹ کرنا چاہا، ماضی میں ہمیشہ کیا ہے. اس موجودہ سیٹ اپ نے اب ایسے ماحول بنایا ہے جہاں شاید خدا نہ خواستہ ہم وہ سیکیورٹی نہیں فیل کریں گے کہ جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے جو کنورسیشنز ہوں گے، جو بریفنگز ہوں گے، وہ بھی کانفیڈینشیل نہیں رہیں گے. جہاں تک اس میٹنگ کی بات ہے، اس میٹنگ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ تھا اور آج بھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک جو میں نے کہا کہ امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی میٹنگز کے لیے وزیر اعظم صاحب کو موجود ہونا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو اپنا کام کرنا چاہیے. اگر نہیں کر سکتا ہے تو استعفیٰ دو، کسی اور کو وزیر اعظم بننے کا موقع دو جو اپنا رسپانسبلٹیز سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے اور ہر چیز پہ اپنی ذاتی سیاست کا نہیں سوچتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میٹنگ میں اور آج آپ کے سامنے یہ ہمارا موقف ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود لیں گے. گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ہے اور وہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کریں گے. نے وہاں اس میٹنگ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا
کہ ایک بندہ بھی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے ہم چاہتے ہیں وہ خود لے۔ ہم نے اس میٹنگ میں کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ فی الفور گلگت بلتستان میں فوراً صاف اور شفاف الیکشنز کروایا جائے۔ گلگت بلتستان میں میرا خیال میں اگر صاف اور شفاف الیکشنز نہیں کروایا گیا تو اس سے زیادہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اس وقت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2018 مینیفیسٹو آپ سب کو یاد ہے۔ میں اس ملک کے ہر کونے میں جا کے اس مینیفیسٹو کو لہراتا تھا۔ اس مینیفیسٹو کا پیج 56 گلگت بلتستان کے اصلاحات کے بارے میں ہے۔ میں آنے والے گلگت بلتستان کے الیکشنز اسی مینیفیسٹو پہ لڑوں گا، ایک کاما اور فل سٹاپ تبدیل نہیں کروں گا، اور میں ساتھ ساتھ مطالبہ کرتا ہوں باقی جماعتوں پہ، باقی سیاسی جماعتوں جو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں حصہ لیں گے کہ وہ بھی اپنے الیکشن مینیفیسٹوز میں جو ابھی ان کا موقف شاید تبدیل ہو رہا ہے تو وہ اپنے مینیفیسٹوز کو بھی اپڈیٹ کر لیں۔ آپ اپنے مینیفیسٹوز پہ لڑیں، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں۔ جو بھی گلگت بلتستان کے منتخب اسمبلی فیصلہ کریں گے ہمارے سر آنکھوں پہ، یہ جمہوری طریقہ ہوتا ہے اور ایسا ہی گلگت بلتستان کے عوام کے فیصلے کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ کا جو خوشائند بات ہے، جو ایک ویلکم بات ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ایگری کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ اگر ماضی کے الیکشنز پہ ہمارا اختلافات رہے ہیں، مجھے ایک امپریشن ملا اس میٹنگ میں کہ آگے جا کے ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کا بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہمیشہ الیکشنز ہمارے متنازع رہتے ہیں وہ نہ ہو، اور ہم اس قسم کا الیکشن ریفارمز کریں جس کے نتیجے میں ہم سب کہہ سکیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کیے جاتے ہیں اس ملک میں۔ اس کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ کیس آنے والے گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی میں وہاں خود جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے الیکشنز وہ شروعات ہوں گے، وہ شروعات ہوگا جہاں سے ہم صاف اور شفاف غیر متنازع الیکشنز کی طرف بڑھ سکیں گے، اور جو آج نہیں تو کل جنرل الیکشنز ہونے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر ساری سیاسی جماعتوں الیکشن ریفارمز پہ کام کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی صاف و شفاف ہو۔ Before I take your questions, مجھے یہ موقع دے کہ میں اپنے جو گلگت بلتستان کے کینڈیڈیٹس ہیں، ہم نے کچھ پینڈنگ رکھے ہیں لیکن جن کے ہم نے فیصلے کیے ہیں، میں آپ کے تھرو ان کا کینڈیڈیسی کا اعلانات کرنا چاہوں گا۔ گلگت بلتستان LA1 گلگت 1 سے ہمارا کینڈیڈیٹ میرا پارٹی پریزیڈنٹ امجد حسین ایڈوکیٹ ہوگا۔ امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم وہاں اس کا قیادت کر رہا ہے۔ ہمارا جو موومنٹ وہاں رہا ہے گلگت بلتستان کے عوام کا حقوق کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم اس پہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ وہاں جو ان کے سیاسی مطالبات ہیں
آئینی مطالبات ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ گلگت 1 سے ہمارا کینڈیڈیٹ بنے گا۔ GBLA 2 سے، گلگت 2 سے میرا تنظیم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ جمیل احمد صاحب، جمیل احمد صاحب گلگت 2 سے انشاءاللہ تعالی میرا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 3 سے انشاءاللہ ہمارا آفتاب حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ 1-2 سیٹس پینڈنگ ہیں۔ پھر GBLA 6 میں ظہور کریم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 7 اسکردو 1 سے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا وفادار اور سینئر رہنما جو نہ صرف میرے ساتھ کام کیا ہے، شہید بی بی کے ساتھ کام کیا ہے، سید مہدی شاہ صاحب ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 8 سے اسکردو 2 سے محمد علی شاہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 9 سے اسکردو 3 سے وزیر وقار ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 10 سے اسکردو 4 سے وزیر محمد خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 12 سے اسکردو 6 سے عمران ندیم ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، اور استور سے GBLA 13 سے عبدالحمید ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ ڈیامیر سے GBLA 15 سے بشیر خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA ڈیامیر 2 سے حاجی دلبار خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 17 سے ڈیامیر سے عبدالغفار خان ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ غزر سے GBLA 19 سے پیر جلال شاہ جو ہمارا پارٹی کا نوجوان کینڈیڈیٹ انشاءاللہ ہمارا کینڈیڈیٹ بھی بنے گا اور جیتے گا بھی اس سیٹ سے۔ GBLA 21 سے غزر 3 سے محمد ایوب ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 22 سے گانچے 1 سے محمد جعفر ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 23 سے گانچے 2 سے غلام علی حیدر ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ GBLA 24 گانچے 3 سے انجینئر محمد اسماعیل ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں ہی میں پلان کر رہا ہوں کہ ہم گلگت بلتستان جا کے ہمارا الیکشن کیمپین چلائیں گے۔ میں اپنا 2018 کے مینیفیسٹو پہ لڑوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جو وعدہ ہم نے کیا تھا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ، جو وعدہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے کیا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں اپنا کیبنٹ میں جو فیصلہ گلگت بلتستان کے لیے کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، وہ ہم پورا کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے لیے کام کیا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پہلی بار 1994 میں گلگت بلتستان کو لیگل فریم ورک آرڈر دلوائی تھی۔ 2009 میں گلگت بلتستان کو شناخت صدر زرداری نے دلوایا۔ 2009 میں گلگت بلتستان کا اسمبلی صدر زرداری نے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو لڑنے کی اجازت پاکستان پیپلز پارٹی کے ریفارمز کے نتیجے میں، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل کے بھی جو گلگت بلتستان کے فیصلے ہوں گے وہ خود گلگت بلتستان کے عوام کریں گے۔ اچھا، کہاں سے وہاں؟ جی میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں، لیکن اسٹور میں ڈیوسائی پلین سے گزر کے پہنچا تھا۔ اچھا میں آپ سے جو لاسٹ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف صاحب کے ساتھ، اب جو کہ بات کھل گئی، میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ
ہمارے جو ادارے ہیں یا شخصیات ہیں وہ پارلیمنٹ میں ایسی کون سی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں جن میں 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر کی جا رہی ہے؟ نمبر 1، گلگت بلتستان کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہو، کشمیر تنازع متاثر نہ ہو، کشمیریوں کی جدوجہد آزادی متاثر نہ ہو، پاکستان کی کشمیر پالیسی متاثر نہ ہو۔ جی آئین کے آرٹیکل 57 اور 58 میں وہ کون سی ایسی تبدیلی ہے جو آئین کے آرٹیکل 1 میں تبدیل کیے بغیر صوبہ بنایا جا رہا ہے؟ میرا یہ سوال۔ تھینک یو۔ جہاں تک اس میٹنگ کے حوالے سے ہے، میں جتنا میں نے کہا ہے میں زیادہ اس پہ ہی رہنا چاہوں گا۔ میرا عادت نہیں ہے کہ ہم خاص طور پہ جو اس میٹنگ کا مقصد تھا ہم باہر لے کر آئے۔ کوئی اسپیسیفک ترمیم آرمی چیف کی طرف سے کوئی اسپیسیفک ترمیم کون سا لاء میں کیسے، ایسا کوئی بات نہیں ہوا۔ آرمی چیف وہاں ہمارا جو اوور آل ماحول ہے، جو اوور آل سچویشن ہے، جو کہ جو اس ریجن میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ اس کی دیٹ واز دا ریزن فار انگیجنگ ود دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف دس کنٹری۔ بہتر ہوتا اگر وہاں وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہوتا۔ اور جہاں تک ہم کیسے اپنے عوام کے انٹرسٹ کو سیکیور کریں گے، وہ ایسے ہوں گے جب وہ خود یہ فیصلے کریں گے، وہ خود اپنا صاف و شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو گلگت بلتستان کا نمائندے ہوں گے، جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے، ان کا تجویز پھر ہمیں سب کو اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ جہاں تک کشمیر پہ جو سوالات ہو سکتے ہیں، اس ایشو کو میں نے اس میٹنگ میں بھی اٹھایا تھا۔ ہمیں ایک اس کا جو امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اور یا جو ہمارا موقف ہے، اس لحاظ سے اس پہ ایک اور بریفنگ کی ضرورت ہوگا، اس کے بعد میں اور تفصیل میں بات کر سکتا ہوں۔ نہیں، نہ ہی وہ بات ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، ہمارا بات انہی کے مطابق ہوا۔ جو زیادہ میں نے بات کیا وہ صاف و شفاف انتخابات کے بارے میں، جس پہ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ماضی میں جو الیکشنز ہیں ہم ان کے بارے میں اگری نہیں کرتے ہیں، لیکن مستقبل میں جو الیکشنز آ رہے ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارا اعتراضات رہے ہیں وہ دور کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ کے الزام ہیں، جو میرا الزام نہیں ہے، جو آپ کے چینلز پہ الزام ہوتا ہے، جو آپ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں دی گئی پہلی بار پولنگ سٹیشنز میں اندر جانے کے، بہت سے اعتراضات جو ہوتے تھے اور ہوتے ہیں پاکستان کے الیکشنز میں، انشاءاللہ مستقبل میں مجھے یہ امید ہے کہ ہم وہ اس سے وی کین ریمیڈی دس ایل۔ اگر سب واقعی سیریس ہے کہ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ غیر متنازع صاف و شفاف الیکشنز ہو تو بالکل گلگت بلتستان ایک اپرچونٹی ہے۔ اس کے بعد جو نیسیسری الیکٹورل ریفارمز ہیں، اگر وہ پارلیمنٹ کرواتے ہیں اور ہم سب ان ریفارمز کے مطابق الیکشنز چلاتے ہیں تو ہم اس ایشو کو حل کر سکتے ہیں۔ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بس وہ ایک شخص جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھتا ہے اور انہوں نے تصدیق آمیز انداز میں جو ہے نا اس میٹنگ کی میں نے سر میں اس کے
کہ آپ ربر اسٹیمپ جو پارلیمنٹ ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن دوسری طرف ایک قانون سازی ہونے جا رہی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے. اگر وہ قانون سازی ہوئی تو کیا آپ اس ربر اسٹیمپ کا حصہ؟ جہاں تک قانون سازی ہے، میں نے اس میٹنگ میں بھی کلیئر کیا، آپ کے سامنے بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی قانون بنتا ہے، جو بھی فیصلے ہونا ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام نے کرنا ہے. یہ آپ نے نہیں کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ کسی اور نے کرنا ہے، اور وہی پروسیس ہوگا. وہی پروسیس پاکستان پیپلز پارٹی مانگتی ہے کہ جو آپ کا منشور میں ہو، آپ اس پہ سیاست لڑے، آپ الیکشن لڑے، وہ آپ الیکشن جیتے، اور آپ بالکل اس کو آگے لے کے چلے. آپ نے جو اس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے، اس کو شاہد اندازہ نہیں ہے، کہ وہ کیسے اس ایشو کو متنازع بنا رہے ہیں. وی کی ناٹ افورڈ کہ ہم جو گلگت بلتستان کے عوام کا جد و جہد رہا ہے، جو وہ دوگرا راج کو ختم کرنے سے ان کے عوام کے طرف سے ایک مطالبہ رہا ہے، اس کنٹروورشل کانٹیکس میں شیخ رشید صاحب کا غیر ذمہ دارانہ بیانیہ اس کو متنازع بنا سکتے ہیں. ہم اس کو متنازع نہیں بنانے دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام آزاد لوگ ہیں. They want their freedom. They have been demanding their rights. میں ہر ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان میں گیا ہوں. میں نے گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں. وہ اپنے حقوق کے بارے میں ان کا کلیئرٹی ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ خود اپنا فیصلہ لیں گے. اس قسم کا جو شیخ رشید صاحب نے اپنے طور پہ جو بیانیہ دے رہے ہیں، یہ غیر ذمہ دارانے ہیں. یہ بالکل اس پریسیڈنٹ کو میں جتنا اس پریسیڈنٹ کا مزاحمت کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. یہ ہم اپنا سیاست میں نہ ڈالیں کہ جہاں آپ نے آپس میں ایک سیکیور اور سینسٹیو ایشو کو ڈسکس کرنا ہے، ورنہ آپ اس ملک میں کبھی کوئی کنسنسس نہیں بنا سکیں گے. آپ اس ملک میں کبھی کسی بھی ایشو پہ کنسنسس نہیں بنا سکیں گے اگر مجھے اعتماد نہیں ہوگا کہ میں اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بلکہ آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا. میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے، فارن پالیسی سے تعلق رکھے، جس سے بھی تعلق رکھے، ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. آج آپ کو کسی کو فون نہیں کرنا پڑے گا. گومران گو تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. ایک دن کا ہم نے یہ بیانیہ یہ موقف نہیں چھوڑا کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کا جو نقصان اس کا نااہلی کی وجہ سے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ عہدہ سنبھالے، یہ وہ کام کرے. جو بندہ کشمیر کے پہ سینسس نہیں بنا سکتا، جو بندہ نیشنل سیکیورٹی پہ اپنا اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، مگر مودی کو فون کال کرنا اور مس کال کرنا اس پہ کوئی ایشو نہیں تھا، وہ کیسے اس ملک کو چلائیں گے؟ ہم نے اپنے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جب میریٹ پہ حملہ ہوا تھا، اپوزیشن کو دعوت دیا کہ کیبنٹ میں آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بریفنگ دے دیتے. یہ ہمارا آپس میں سیاسی اختلافات تو چلتا رہے گا، لیکن جب پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز آئیں گے، فارن پالیسی ایشوز آئیں گے، ہمیں ایک موقف بنا کے باہر لے کے جانا پڑے گا. اور اس میں اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہے.
تو اس لیے عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا. سر یہ میں تو میں نے یہ مریم شریف صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہے, تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں. مسلم لیگ نواز کا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر, اپوزیشن لیڈر, سابق انٹیریئر ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ منسٹر سب موجود تھے, اور وہی لوگ مسلم لیگ نواز کو اے پی سی میں بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے. تھینک یو میم. آپ کون سا سوری وچ نیوز؟ اچھا, تھینک یو. آئی ایم گلیڈ کہ تھینک یو فار یور کویشچن. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف میں ایک دن کا فرق نہیں, ایک لہجہ میں نہ بھی فرق نہیں, اور ایک دن کے لیے وہ ہم خاموش بھی اس پہ نہیں ہوئے ہیں. یہ نظریہ جو ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک چل رہا ہے, اور ہم بہت ہی خوش ہیں کہ اس پہ اس قسم کا نیشنل کنسنسس بنا ہے. جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2006 میں اس قسم کے ایشوز پہ کنسنسس بنایا, ہم خوش ہیں کہ اس وقت بھی ہم اس قسم کے ایشوز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں. ہم سب جماعتوں کا جو اس اے پی سی میں بیٹھے تھے وہ ہمارا ایک جوائنٹ اعلامیہ ہے, جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سب کو سنایا ہے. وہ ہم سب کا موقف ہے. جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوگی, میں جانتا ہوں کہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, چاہے وہ مسلم لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, یا جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا جماعت ہے, ہم نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ ایک سیریسنس کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک اپنے ملک کے مفاد کے لیے اپنے سیاسی سیکریفائس کر سکتے ہیں, لیکن ملک کا مفاد کو سیکریفائس نہیں کر سکتے ہیں. اس ملک کا بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن ہر موقع پہ تیار رہا ہے, چاہے وہ کشمیر کا پوائنٹ ہو یا کوئی دہشت گردی کا حملے ہو. پاکستان کے اپوزیشن اس پوائنٹ پہ پیچھے نہیں ہٹے. پاکستان کا وزیر اعظم اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ اپنا انا کو سائڈ پہ رکھ کے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے, اپنے سارے جماعتوں سے نہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے, تاکہ آپ اس قسم کے کنسنسس بنا سکتے ہیں. دیکھو, دس از ویری انفارچونیٹ. میں ایک منٹ, ون کوشچن ایٹ اے ٹائم یار, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اگین دوسرا وزیر بات کر رہا ہے تو اس کا بھی مذمت کر دے, ورنہ میں اگر اس کے چلے جائے گا. اس موقع پہ گندھاپور صاحب مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز وہ کروائیں گے,
جس پہ میں نے جنرل فیض صاحب کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے نہیں اس کی طرف دیکھوں گا کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز وہاں ہوتے ہیں یا نہیں. وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ کے لیے ایک اشارہ تھا جو آپ کو بھی آپ سمجھ میں آ چکا ہوگا, ان کو بھی سمجھ آ چکا ہوگا. افسوس کے ساتھ کہ گندپور صاحب کے سمجھ میں نہیں تھا. اس کا ہاتھ میں کیا ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو گلگت بلتستان میں. مگر میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا, لوگ ہم اپنا یہ ایک جو مجھے پازیٹیو ایک آپ کہہ دیں میسیج یا ایک انڈیکیشن اس میٹنگ سے جو نکلا کہ وہ سارے قیادت کے سامنے یہ بات پہ ہم اگریڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا چاہیے گلگت بلتستان میں اور آگے جا کے. اگر ہم اگری نہیں ہو سکتے کہ ماضی کے الیکشنز میں کیا ہوئے, ہم اس پوائنٹ پہ اگریڈ ہے کہ جی بی کے الیکشنز کو صاف و شفاف ہونے چاہیے, آگے جا کے ہمارا الیکشنز کو صاف و شفاف ہونے چاہیے. اور جنہوں نے یہ بات کیا ہے اس میٹنگ میں, آئی ٹیک them at their word. آپ نے بہتر ہوا کہ قاضی آصف میرا نام ہے, آپ نے یہ وضاحت تو کر دی کہ ابھی تک تو یہ تھا کہ جس طرح سے ٹی وی پہ چل رہا تھا وہ ڈفرنٹ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آج مریم نواز نے یہ بات کی ہے کہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہاں نہیں بلانا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر بلایا جائے تو وہاں نہیں جانا چاہیے. تو کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر وہاں وزیر اعظم نہیں ہے تو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ I'm sure the political leadership کو پتہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم بھی وہاں نہیں ہوگا. پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر میسیج دیا جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے گلگت بلتستان کے مطابق فلاں ایڈریس پہ ملے, آئی تھنک ساری جماعتوں وہاں جائیں گے. اور کل بھی اگر ایسے ہوگا, شاید اب ایسے جس طریقے سے یہ نکلا ہے ہم کچھ چیزیں پری کنڈیشنز رکھیں گے, لیکن یہ بات ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف وہاں کہا, شہری رحمان صاحبہ نے کہا, اور ہم نے جو کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ میٹنگز کنڈکٹ کرنا چاہیے. اور یہ ایک اٹھائی ہے جو ہم نے وہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم آپ کے سامنے بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, وہاں بھی کہہ چکے ہیں. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے, وہ ہمارا اتحادی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. آئی ہیو ناٹ ہرڈ دس اسٹیٹمنٹ فرام مریم نواز جس کا آپ ریفر کر رہے ہو. اوبیسلی مسلم لیگ نواز کا صدر, مسلم لیگ نواز کا لیڈر آف دی اپوزیشن, مسلم لیگ نواز کا پارلیمانی لیڈر, مسلم لیگ نواز کا احسن اقبال وہاں موجود تھا. سر نا اب یہ میں اپنا اس میٹنگ کی حد تک جو میں نے کہنا تھا میں آئی تھنک کہہ چکا ہوں. اب باقی ٹاپ جہاں تک صاف و شفاف اس ویسے تو ہمیشہ یہ آپ کے ملک کے تو خلاف ہی ہے, آپ کے ملک کے فائدہ میں نہیں ہے, عوام کے فائدہ میں نہیں ہے, اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور ہر الیکشن میں اس کا بہتری لے کر آئے. لیکن گلگت بلتستان کے حوالے سے اور اس ریجن کے حوالے سے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک نیشنل سیکیورٹی کانٹیکسٹ ہے. اس وقت یہ پیغام دینا کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں کہیں اور سے, وہ ایک غلط پیغام ہوگا. اگر وہاں کے عوام کی کوئی شکایت ہوگا کہ ان کا الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, تو یہ ایکسپلائٹ کیا جائے گا اس ملک کے باہر بھی. اور میں جو ہمارے عوام کا اپنے جدوجہد ہے, اپنا اسٹرگل ہے, اس کو میں متنازع بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو یہ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے. تھینک یو بھائی.